अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलैहा व बनीहा व अस्सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला, मौला का शहर, यौम शहादत हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, मौला की बारगाह में आप सब की जानिब से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में और वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं आज के हसीन दिन पर। और आज जिस तरह आप जानते हैं 18 जून 2023 ईस्वी है और 29 ज़ुल्क़ादा 1444 हिजरी कमरी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1199 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। इतवार का दिन है। इतवार का दिन हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम मौलाए कायनात अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं मनकबत नुहा खां ज़व्वार सैयद ज़ैन अली रिज़वी साहब, कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। सलामत रहें। करबला मौला में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। सलामत रहें। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, ताज़ियत पेश करता हूँ। मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की आज शहादत का रोज़ और हम करबला मौला में हैं। मौला की बारगाह में ताज़ियत पेश करते हैं, जनाब सैयदा की बारगाह में, रसूल खुदा की बारगाह में, जनाब अमीर की बारगाह में, तमाम आइम्मा की बारगाह में और बिलखुसूस ज़माने के इमाम की बारगाह में और तमाम मोमिनीन की जो है वो तमाम मोमिनीन को भी हदिया ताज़ियत पेश करते हैं व तस्लियत पेश करते हैं आज इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत के रोज़ की मुनासिबत से। सलामत रहें। करबला मौला में अय्याम अज़ा एक ख़ास माना रखते हैं। वैसे ही करबला को जो हमारे यहाँ अमूमन लिया जाता है आज़ादारी की मुनासबत से ही लिया जाता है। तो आप करबला मौला में हैं, मौला की शहादत का दिन है। चाहूँगा मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक नौहे से चंद अशार पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। बराए खुशनुदी इमाम तक़ी अल जवाद अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद पेश करता हूँ। समाअत फरमाइए। आज हर सू तक़ी का मातम है, आज हर सू तक़ी का मातम है। हाय इब्ने अली का मातम है, आज हर सू तक़ी का मातम है। लो जनाजा तक़ी का उठता है, लो जनाजा तक़ी का उठता है। किबरिया के वली का मातम है, आज हर सू तक़ी का मातम है। शहर बगदाद में क़यामत है, शहर बगदाद
وسیع کا ماتم ہے، آج ہر سو تقی کا ماتم ہے۔ اور بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ہائے زینب کا سوگوار چلا، ہائے زینب کا سوگوار چلا، شاہ کے ماتمی کا ماتم ہے، آج ہر سو تقی کا ماتم ہے۔ ایک نیا زخم سیدہ کو ملا، ارے ایک نیا زخم سیدہ کو ملا، دلبر فاطمی کا ماتم ہے، آج ہر سو تقی کا ماتم ہے۔ ہائے ابن علی کا ماتم ہے، آج ہر سو تقی کا ماتم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ، مولا کی بارگاہ میں آپ نے پرسہ پیش فرمایا، خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ہم عزاداری کرتے ہیں مولا کی، اپنے مولا کی عزاداری ہم انجام دیتے ہیں۔ دیکھنے والے کے کچھ نظریات ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں اور عقائد ہوتے ہیں، ہم عقیدہ سمجھ کے انجام دیتے ہیں۔ عمل اور عقیدے میں تھوڑا سا ڈیفرنس جو ظاہری طور پہ لیا جاتا ہے وہ یہی ہے، جو دل کے ساتھ انجام دیا جائے وہ عقیدہ ہوا کرتا ہے، عمل اعضاء و جوارح سے انجام دیا جاتا ہے، لیکن اگر عقیدے کے ساتھ شامل ہو جائے تو وہ عبادت بن جایا کرتا ہے۔ تو لہذا جو صرف اور صرف ہم انجام دیتے ہیں مولا کے لیے یہ عزاداری، یہ دکھاوا ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں لوگ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کیونکہ اس میں تشہیر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم بھی دیا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ جس طریقے سے مولا امام حسین علیہ السلام کا کے بارے میں فرمانا ہے، من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین، جو روئے رلائے رونے جیسی شکل، یہ تباکہ جو ہوتا ہے نا یہ رونے جیسی شکل بنانا ہے، تو شکل بنانا یعنی ریا اگر کہا جائے تو وہ شاید مناسب نہ ہو لفظ، لیکن دکھانا، شو کرنا، واضح کرنا، عیاں کرنا، غم کو اجاگر کرنا، بالکل غم کو اجاگر کرنا، یہ ہمارے لیے عبادت کا موجب بن جاتا ہے۔ کبھی ایسے کو کسی کو دیکھا آپ نے کہ کوئی آپ سے آ کر کہے کہ یہ کیوں ریا کر رہے ہو؟ کبھی ملاقات ہوئی کسی سے ایسے سے؟ کیونکہ ہوتے ہیں ابھی تک تو ایسی کسی سے ملاقات نہیں رہی ہماری، کیونکہ ظاہر ہے کہ معاملات ایسے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ معصوم امام کا قول ہے کہ جو روئے رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے تو اس پہ جنت واجب ہے۔ کہ بے شک دیکھیں کسی بھی عبادت میں، جیسے آپ نے ریا کی بات بولی تو اچھی بات نہیں ہے کہ رونے کے حوالے سے جو ہے وہ ریا کا لفظ استعمال کیا جائے، تو یعنی دکھانا، یعنی اس کی تشہیر کرنا، یعنی اس کو اجاگر کرنا، لوگوں تک میسج دینا، پیغام دینا کہ آل محمد کے ساتھ ظلم ہوا گیا ہے، یہ مظلوم ہیں اور ان کے ساتھ دنیا نے ان کے حق کو غصب کیا ہے۔ بے شک ان کے صدقے میں ساری کائنات اور ان کے در سے سب کچھ ملتا ہے، لیکن دنیا نے ان کے ساتھ کیا کیا، جیسا حق تھا وہ حق نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ مولا سجاد کے حوالے سے بھی ہمیں یہ سننے میں آتا ہے کہ معصوم کا ایک قول ہے کہ ہم پر اگر جو ہے وہ ظلم کے بارے میں کہا جاتا تو شاید اتنا ظلم نہ ہوتا جتنا آیا مودت کے بارے میں جب آیت آئی ہے تو اس کے بعد جتنا ظلم کیا گیا ہے، یعنی اگر اللہ ظلم کرنے کا حکم دیتا تو اتنا ظلم نہ ہوتا۔
جتنا محبت اور مودت کے بارے میں حکم آیا اور اس کے بعد کیا گیا. اللہ اکبر. تو اہل بیت کے ساتھ تو بہت مولا اپنی مظلومی جی تو مظلومی حسین کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے مظلومی حسینی بیان کریں, نوحے کی شکل میں ہو, نثر کی شکل میں ہو, نظم کی شکل میں ہو, خطابت کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, لیکن امام حسین کی مظلومی بیان کرنی چاہیے, کسی زیارت کی شکل میں ہو, کسی دعا کی شکل میں ہو. یعنی یہ ہمارا جو غم منانا ہے, یہ ہمارا مولا کے غم کو ظاہر کرنا ہے, آشکار کرنا ہے, اور یہ لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا ہے, بیان کرنا ہے, عیاں کرنا ہے. اور اگر ہم سادہ سے الفاظ کو سب کو ایک ساتھ کرتے ہیں تو احتجاج ہے ہمارا, احتجاج ہے حقیقتاً یہ احتجاج. اور احتجاج ہم یہ کوئی سیاسی احتجاج نہیں ہے, یہ مذہبی احتجاج ہے, اور یہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. اس میں جو کوئی بھی انگشت نمائی کرے گا ہمارے دل کو مجروح کرتا ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات دیکھیں, ہم تو کربلا میں موجود ہیں, ہم سے ابھی بھی کچھ لوگوں نے ملاقات کی جو مسلم نہیں ہیں, غیر مسلم ابھی آئے میں کربلا میں ملاقات کی. تو دیکھیں امام حسین کسی ایک مسلک, ایک فرقے, ایک مذہب, ایک دین کے نہیں ہے, یہ امام العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین کے ورثہ دار ہیں. اور ہم پر تو اس وجہ سے واجب ہو جاتا ہے کہ جو کلمہ گو ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے, جو نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے, تو بھائی یہ نبی کے گھر کا ماتم ہے, کسی کے اور کے گھر کا ماتم نہیں ہے, تو نبی کے گھر کی مظلومی. اب بتائیے کہ جب آپ نبی کے گھر کی مظلومی بیان کریں گے تو جو اجر دیں گے وہ نبی ہی دیں گے, اور اگر آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کی پھر سزا بھی وہی متعین کریں گے. ایسا ہی ہے نا حقیقت. آج دن شہادت امام محمد تقی علیہ السلام کا رہا, اور امام محمد تقی علیہ السلام ہمارے 9ویں پیشوا ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 9ویں امام ہیں, رسول کے 9ویں سچے جانشین ہیں, منصوص من اللہ ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت اللہ العظمی, آیت اللہ الکبریٰ ہیں, جو کہ اپنے زمانے کے اندر عالم ہونے کا لقب پاتے ہیں. اور معصوم امام محمد تقی علیہ السلام کی نسبتیں اگر بیان کی جائیں تو یقیناً مولا 17 سال کی امامت ظاہری مولا نے عیاں فرمائی, اور باقی 7 سال مولا کی صغر سنی ہے جو کہ بابا کی حیات طیبہ میں تھی. اور جناب امام محمد تقی علیہ السلام کی کافی ساری نسبتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے کہ انہیں چھپایا گیا ہے, ان کی دنیا میں آمد کو چھپایا گیا تاکہ دشمن حملہ نہ کر دیں. اچھا, یہ ویسے یہ نسبت امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی پائی جاتی ہے کہ ان کی آمد کو بھی چھپایا گیا. غیبت ان کی الہی غیبت ہے, غیبت الہیہ کے مالک ہیں. اسی طریقے سے امام محمد تقی علیہ السلام, ان کی کافی ساری نسبتیں, ایک تو یہ کہ ان کی مصائب میں کافی ساری نسبتیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ, کہ نسبت یہ بن جاتی ہے کہ مولا کو جناب امام حسن مجتبی اور بھی ائمہ تحریم علیہ السلام معصومین پہ ان کی زوجات کی طرف سے ظلم ہے, لیکن ظاہری طور پر ہم جو بیان کر سکتے ہیں وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام پر بات عام ٹھہرتی ہے کہ جس زوجہ کے سبب سے جو شہید ہوئے ان میں سے ایک امام محمد تقی علیہ السلام ہے. اور نسبت دوسری جو مولا کی رہی جناب امام حسین علیہ السلام سے نسبت رہی کہ مولا کو 3 دن تک دفن نہیں کیا گیا. اور دوسری نسبت جو رہی وہ جناب علی اکبر علیہ السلام سے نسبت رہی کہ مولا 25 سال کے یعنی جوانی کی عمر میں شہید کیے گئے. اور میرے مولا کی ایک اور نسبت جو رہی بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت رہی کہ میرے مولا کے اوپر جب ظلم کیا تو میرے مولا کی پسلیاں شہید ہو گئی تھی, اور میرے مولا کو 3 دن تک دھوپ میں رکھا گیا. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرح سے نسبت ایک اور بھی رہی میرے مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی کہ میرے مولا کے جنازے کو, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کو پورے بغداد پر پٹکا گیا تھا. لیکن میں پٹکنا معذرت کے ساتھ, مومنین کے دل دکھ رہے ہوں گے, کیا لفظ بیان نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ کہ میرے مولا کے لاشے کو پٹک دیا گیا, رکھا نہیں تھا, چھوڑ دیا گیا. امام تقی علیہ السلام کے جنازے کو بھی پٹکا گیا ہے, یہ پل پہ نہیں پٹکا گیا, چھت سے پھینکا گیا میرے مولا کے جنازے کو. اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام سے ایک اور نسبت بھی ہے میرے مولا کی. میرے مولا کے اوپر 9 چیزوں سے ظلم کیا گیا میرے مولا امام حسین علیہ السلام پر, اور امام محمد تقی علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا گیا, قالین میں لپیٹ کر اور لاٹھیوں سے مارا گیا. میرے مولا کے اوپر ظلم کیا گیا, میرے غریب مولا, میرے مظلوم مولا
قید کے اندر نسبت اگر دی جائے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی نسبت ہے کہ میرے تمام ائمہ تحرین علیہ السلام کو قید ملی ہے، مختلف انداز میں مولا علی علیہ السلام کو گھر میں قید کیا گیا، محبوس کیا گیا، اسی طریقے امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی قید رہے، امام حسین علیہ السلام کو بھی قید کر کے ہی لے جایا گیا ایک حساب سے، اور آگے بڑھے تو امام علی زین العابدین علیہ السلام کی مظلومیت کائنات پہ آشکار ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام بچپنے سے ہی قیدی میں رہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام گھر کے دروازے پر پہرا ہوا کرتا تھا کہ کوئی ملنے کے لیے نہ، اسی وجہ سے آشکارا طور پر بیٹھ کر خطاب کیا کرتے تھے، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف جاسوس بھی آیا کرتے تھے تاکہ مولا کی بات کو کہیں سے پکڑا جائے، اور اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دیکھ لیجئے مولا کی قید تو 14 سال، امام علی رضا علیہ السلام قید کر کے مرو لایا گیا ہے، مشہد لا کر شہید کر دیا گیا ہے، امام محمد تقی علیہ السلام بھی قید رہے، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام آج تک قید ہیں۔ مولا کی بارگاہ میں، میں نے کافی وقت آپ کا لیا، میں چاہوں گا کچھ آپ مزید مولا کی بارگاہ میں عنایت فرمائیے، ہدیہ عقیدت بسم اللہ کیجئے۔ کیونکہ آج روز جو ہے وہ امام تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کا ہے، تو میرا دل بھی یہی چاہ رہا ہے کہ میں نوحے سے ہی جو اپنے بات کو مکمل کروں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا، وہ تقی ہوں کہ نقی موسی کاظم یا رضا، سختیاں قید کی اور زہر کا پیالہ دیکھا، ارے روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں، عید کے روز بھی ان بچوں کا فاقہ دیکھا، اور آج ہم کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیفیت کا ایک شعر ہے، محسوس کیجئے گا کیا حرم جگمگا رہا ہے سرکار ابوالفضل کا، سرکار مولا حسین کا، لیکن کچھ ٹوٹی ہوئی تربت جو ہیں وہ مدینے میں موجود ہیں۔ اب میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ کہ سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے، مگر باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا، ارے باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا، وہ تقی ہو کہ نقی موسی کاظم یا رضا، اور سختیاں قید کی اور زہر کا پیالہ دیکھا، ہائے سادات نے اس
دہر میں کیا کیا دیکھا. محمد معجل فرجہم. یوم حزن کا ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے. ہم اگر مصیبت کہتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کی نسبت سے پہنچنے والی چیز کو جو امت نے دیا، اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ سیادت دی، امامت دی، رسالت دی، اس گھرانے میں پاکیزگی دی، طہارت دی، نجابت دی، جود و سخا دیا، علم دیا، حلم دیا، کائنات کا اختیار دیا. لیکن امت نے جو ہر دیا عظمت دی. جی بے شک. اور امت نے جو دیا وہ اہل بیت کو قید، بند، زہر، تنہائی، جدائی، تلوار اور الفاظ جو ادا کیے گئے، یقین جانیے یعنی اپنی غیرت نسبی کو ہی بھول گئے لوگ. یعنی جو ایک خانوادگی کی غیرت تھی اسے ہی بھول گئے. جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انجام دیا گیا وہ زمانے جاہلیت میں بھی عرب میں رائج نہیں تھا. جو اہل غلاموں کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ نہیں کیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. واقعاً ایسا ہی ہے. زنجی جس طریقے سے حبش سے غلام قید کر کے لائے جاتے تھے، اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کو اللہ اکبر اسی طریقے سے ظلم کیا گیا اہل بیت علیہ السلام پر. ان کی ایک کڑی امام محمد تقی علیہ السلام میں اجباراً لایا گیا ہے، اجباراً شادی کرائی گئی ہے اور اجباراً ہی مولا کو زہر دیا گیا ہے، کیونکہ فضل برداشت نہیں ہے. کیونکہ جاہل کبھی بھی علم کو برداشت نہیں کرے گا. صاحب قدرت و استعداد کو کبھی بھی پست قدرت و استعداد والا، اگر دیکھیں صاحب ظرف ہے تو اپنی قابلیت اور استعداد کے مطابق جس میں استعداد ہے قبول کر لیا جاتا ہے. چھوٹا شاعر بڑے شاعر کو قبول کرتے ہیں، واقعی اس میں جوہر ہے. اچھا پڑھنے والا اپنے سے زیادہ اچھے پڑھنے والے کو قبول کر لیتا ہے. جی اللہ نے نعمت دی ہے، مجھے بھی محنت کرنی چاہیے. ایک چیز ہے وہ ہے انسان کا غبطہ کرنا. غبطہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اچھی چیز ہے وہ میں اپنے اندر پیدا کروں، یہ ہوتا ہے غبطہ، یہ جائز ہے. لیکن حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اندر اچھائی ہے، اس کے اندر کیوں ہے؟ میرے اندر ہونی چاہیے، اسے چھین جائے میرے پاس ہے. یہ ہوتی ہے حسد. اور جب حسد کی کیفیت پر آ جائے تو انسان کا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، توفیقات بھی سلب ہو جاتی ہیں، نعمتیں بھی سلب ہو جاتی ہیں. اور پھر جب چھیننے پہ بات آ جاتی ہے، ابن ملجم نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ چھیننے پہ بات آئی. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی انگشت سے چھیننے پہ جب بات آئی تو مقام کہاں پہ پہنچ گیا. اسی طریقے سے جب چھیننے پہ بات آئی تو سیدہ سکینہ کے گوشوارے، جب چھیننے پہ بات آئی مولا سجاد کا بستر. اسی طریقے چھیننے پہ آپ آتے جائیں آپ کو کافی سارے ایسے موارد نظر آئیں گے کہ وقت اس کا احساس نہیں کر سکے گا، درک نہیں کر سکے گا. آخر میں تقریباً ہمارے پاس 3.5 منٹ بچے، چاہوں گا کربلا کی مناسبت سے کچھ اگر عنایت فرمائیں. پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ. اس سے پہلے میں ان سب مومنین کے لیے دعا گو ہوں. امام حسین ٹی وی کی طرف سے آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں. آپ کا میں شکر گزار ہوں، پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. اور امام حسین ٹی وی کو مولا اور جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. تو کربلا میں بیٹھ کر ان مومنین کے لیے خاص اس چینل کے ذریعے دعا کروں گا کہ جس نے بھی میرے ذمہ دعا لگائی، مولا آپ سب کو بار بار کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ الہی آمین. بس ہر دفعہ کی طرح اسی کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں چند بند کربلا کے حوالے سے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے دل کا کعبہ، کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے دل کا کعبہ، کربلا میں اے آب زمزم کے پینے والو، اے آب زمزم کے پینے والو، کوئی ہے پیاسا کربلا میں، مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے دل کا کعبہ، کربلا میں کیوں ہے بقیہ میں یہ اداسی، روضہ محمد کا کیوں ہے خالی، بیٹے کو رونے بابا کو لے کر
آئی ہے زہرا کربلا میں، یاد آ رہی ہے وہ دوستی بھی بچپن میں جس نے ہم کو ملایا۔ ابن مظاہر کو شہ نے لکھا، ابن مظاہر کو شہ نے لکھا، میں ہوں اکیلا کربلا میں، اور مارا گیا یہ کس کا محمد، اس کا کلیجہ چھیدا گیا کیوں؟ بولے مسلمان اپنے نبی کو ہم ہی نے مارا کربلا میں، شاید یہاں ہو شاید وہاں ہو، آؤں کدھر میں بابا کہاں ہو؟ پوچھو خدا سے کتنا چلی ہے، پوچھو خدا سے کتنا چلی ہے بالی سکینہ کربلا میں۔ بچوں کو مائیں جھولا جھولا کر بتلا رہی ہے لوری سنا کر، 10ویں محرم کو جل گیا تھا ننھا سا جھولا کربلا میں، عمار اس غم نے خون رلایا جو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ بیٹھا، امت نے اس کے لاشے کو ہائے گھوڑوں سے روندا کربلا میں۔ اے آب زمزم کے پینے والوں کوئی ہے پیاسا کربلا میں، مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے دل کا کعبہ کربلا میں۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ پروگرام کا آخری وقت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ثواب میں شریک فرمایا، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا کی بارگاہ میں آپ نے تعزیت پیش کی، خداوند متعال قبول فرمائے۔ آئیے وقت کے امام کو یاد کریں، ان کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say